जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक हैं। दोस्तों, इस वक़्त इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि एक थिंक टैंक है, स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक है सिप्री। उसने ये कहा है कि भारत जो है उसने 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं, वो डिप्लॉय किए हैं। 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसकी ये रिपोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा। और इट मीन्स के ये जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंस्टॉल किए हैं, व्हाट डज़ दिस मीन? इसका क्या मतलब है पायन? इसका मतलब है दे आर इंटरेस्टेड कि वो पाकिस्तान पे कोई हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं। हमला करने जा रहे हैं या प्लान रखते हैं। और ये भी उन्होंने देखे हैं, ये जो 12 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, कीप दिस इन माइंड कि दे आर थ्रेटनिंग कि जनाब अगर पाकिस्तान हमें मारेगा या न्यूक्लियर की बात करता है तो हम भी बिल्कुल तैयार बैठे हों। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और मैं एक बात बताऊँ, ये पाकिस्तान और भारत की जंग होनी ही होनी है। ये नरेंद्र मोदी साहब की जो ख़्वाहिश है ना, ये पूरी हो जानी है, मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा इस पे बताता हूँ। जो अमूमन ये ज़रा समझिएगा, न्यूक्लियर वॉरहेड क्या होता है? न्यूक्लियर जो वॉरहेड है, ये एक बेसिकली एक्सप्लोसिव पेलोड होता है, एक न्यूक्लियर वेपन का, जो कि डिज़ाइन होता है, डेटोनेट होता है एक बड़ी डिस्ट्रक्टर पावर के साथ, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस है, जो इसकी जो कोर है, जो एनर्जी रिलीज़ करती है थ्रू फिशन, ठीक है जी, जिसमें एटम्स स्प्लिट होते हैं, ठीक है जी। और अब ये एक बहुत बड़ा फायरिंग सिस्टम है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स एंड इसकी इसको हैंडल करना, इसका ऑल्टीट्यूड, राइट टाइम, हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कर, बड़ी साइंटिफिक सी चीज़ है, कोई मज़ाक नहीं है, ठीक है जी। इसकी जो केसिंग होती है, जो इसका पैकेज है, इसका जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, रेडिएशन रिफ्लेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया ने कहा था कि हम अपनी न्यूक्लियर अगर हम हमला पाकिस्तान पे करेंगे ऑन क्या उसे बोलते हैं यार अ, अगला हमला हम करेंगे किसके ऊपर जो है नेवी के ज़रिए करें। अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स बहुत सारे होते हैं, कोई 1500 किलो टन का होता है, कोई 100 किलो टन का होता है, कोई हज़ारों किलो टन का होता है, कुछ छोटा भी होता है जो टैक्टिकल लो यील्ड कहीं होते हैं, 10 से 50 किलो टन के होते हैं। छोटी-मोटी बैटलफ़ील्ड यूज़ के लिए, मतलब लेट्स से अगर छोटा-मोटा उसकी कोई बड़ी बहुत वो नहीं है, ठीक है जी। लो फ़ील्ड जिसे हम टैक्टिकल कहते हैं, छोटी-सी वो रेंज और के लिए इस्तेमाल होता है, तो दे आर डिफरेंट। सो इट डिपेंड्स, ठीक है जी। जो 100 किलो टन है, वो ज़्यादा मॉडर्न है, स्ट्रैटेजिक वॉरहेड है। और अगर 10 से 50 टन है, तो वो जो वॉरहेड है, न्यूक्लियर वॉरहेड जो वो छोटा होता है। और तो ये चीज़ें हैं। सो जो कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव होते हैं, वो कंप्रेस होते हैं और एक सब क्रिटिकल मास लेवल पे एक फिसाइल मटेरियल जो है, वो एक सुपर क्रिटिकल स्टेट में चला जाता है। ये एक थोड़ा टेक्निकल है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, मैं इसकी दूसरी वो उसमें जाना चाहता हूँ। मेरा ख़्याल है जो हिरोशिमा पे मारा था, वो 15 किलो टन का था और इस तरह करके। और इसके अब डिलीवरी सिस्टम होते हैं। तो अब ज़रा ये ज़हन में रखें जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड है, ये किस पे जाता है? इसके डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं। ये आईसीबीएम पे भी जा सकता है, ये क्रूज़ मिसाइल पे भी जा सकता है, ये ग्रेविटी बॉम्ब में, आर्टिलरी शेल्स पे भी। ये आर्टिलरी शेल वाली जो टैक्टिक है, ये पुरानी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है ये, जस्ट टू लेट यू नो। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये पुरानी हुआ करती थी, अब ये नहीं है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को भी थोड़ा-सा स्टडी करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा दे आर इन अ डिफरेंट स्टेज में हैं। अच्छा, मैं जब इसको चीज़ देखता हूँ एंड आई डू बिलीव इन दिस, ठीक है, कि इंडियंस ये जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फील्ड मार्शल हैं, वो मैं कल सुन रहा था आई थिंक फील्ड मार्शल को, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा
جو بھارت اور پاکستان کی جو جنگ ہوگی، ٹھیک ہے جی، اس دفعہ بھارت اور پاکستان کی جو جنگ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی. سو کیپ دس ان مائنڈ. آئی وش آئی کین شو یو، یا میں آپ کو وہ کرا سکوں ہمارے جو انہوں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا چیزیں کرنا اور وہ بنانا اینڈ آل دس. یہ یو ہیو ٹو پے اے ہیوی کاسٹ. اس کی بڑی ہیوی کاسٹ ہوتی ہے جو آپ کو دینی پڑتی ہے. تو وہ جو ہیوی کاسٹ ہے، میں دیکھ رہا تھا انہوں نے، میں وہ آئی کانٹ ڈاؤن لوڈ دس، اس میں انہوں نے کہا کہ آج جناسہ منیر نے کہا جی کہ اس دفعہ جو جواب ہوگا وہ محدود نہیں ہوگا بلکہ انتہائی وسیع جواب ہوگا. یعنی کہ ہم انڈیا کے ہر علاقے کے اوپر حملہ کریں گے. یہ جو انڈیا کے ساؤتھ کے علاقے نا، جنگ وہاں جائے گی، اس دفعہ نارتھ میں نہیں رہے گی. اور اس کے جو دورس اور خطرناک ہوگا اور دورس ہوگا اور تکلیف دہ ہوگا انڈیا کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جہاں سے منیر نے بات کی. تو آبویسلی دیکھیں یہ چیزیں تو ہیں. پاکستان نے یہ تو نہیں، آپ دیکھیں اگر پاکستان انڈیا کو مارتا ہے تو انڈیا بھی تو ظاہری بات ہے اس میں وہ کہے گا نا، مارے گا، وہ کہے گا جناب وسیع بھی تو پھر ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ اس چیز سے تو نہیں پھر گھبراتے کہ جی انہوں نے بھی مارنا ہے، آپ نے تو لڑنا ہے. تو یہ ایک چیز تو ہے. اب یہ بیسیکلی جو اس کی رپورٹ کا جو اگر میں پوسٹ مارٹم کروں تو یہ ایک شفٹ آئی ہے. ایک انڈیا کی وہ جسے کہتے ہیں نا ڈی میٹڈ پوسچر. ٹھیک ہے جی، یہ بھی دیکھیں جو لوگ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ایک انڈیا کے اندر بھی ایک شفٹ آئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وہ جسے کہتے ہیں نا ان کے اندر وہ ایک ہوتی ہے، یہ نیوکلیر کے حوالے سے یہ ہے. اور انڈین جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ انڈین گورنمنٹ کو اب ایڈوائز کر رہی ہے کہ کیا ہونا ہے. اب یہ جو بات وہ کر رہے ہیں کہ ڈی میٹڈ پوسچر ہے، یہ ڈی میٹڈ پوسچر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اس پہ تھوڑی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ڈی میٹڈ پوسچر جو ہے یہ ایک نیوکلیر ویپن آپریشنل اسٹیٹ میں آپ آ جاتے ہیں جس میں نیوکلیر وار ہیڈز آر اسٹورڈ سیپریٹلی فرام دی ڈیلیوری سسٹمز. ٹھیک ہے جی، سو وار ہیڈ اٹیچ نہیں ہوتے. اس دفعہ کیا ہے، اس دفعہ آپ کے وار ہیڈ اٹیچ کر دیے انہوں نے. سو ڈی میٹڈ شفٹ ہے. انڈیا مینٹین اے ڈی میٹڈ نیوکلیر پوسچر جہاں پہ وار ہیڈز اینڈ ڈیلیوری سسٹمز ور سیپریٹڈ. اب یہ جو ہے تاکہ کہیں پہ ایکسیڈنٹل لانچ نہ ہو جائے. یہ جو 12 ڈپلائڈ وار ہیڈز ہیں انڈیکیٹ اے شفٹ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈفرنٹ قسم کی ان کی ہیں ارہنت کلاس نیوکلیر پاورڈ بلسٹک میزائل سب میرین جو ہیں ان میں. اب ظاہری بات ہے پاکستان تو اس میں آپ کو پتا ہے پاکستان انڈیا کی پالیسی کیا ہے، نو فرسٹ یوز، جو کہ ڈرامہ ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نو فرسٹ یوز ہے؟ کوئی پتہ نہیں، وہ کہنا اللہ یہ نو فرسٹ یوز کر دینے. ٹھیک، کسی نے کو پوچھنا ہے انڈیا سے، اور کون سا رولز ہوتے ہیں، کون سے ویلیوز ہوتی ہیں، کون سی گلاں ہوتی ہیں جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پائن ہے تے لا اسی تے ڈی میٹڈ ہے. ڈی میٹڈ کوئی شے نہیں ہوتی، کوئی ڈی میٹڈ نہیں، کوئی ٹی میٹڈ نہیں، سارا کچھ ہوندا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بیسیکلی واٹ دے آر سیئنگ از ان فیکٹ کہ اس کا کیا مطلب ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ڈی میٹڈ ہے کہ اب انہوں نے کس کو اکٹھا کر دیا. ٹھیک ہے جناب، تو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ظاہری بات ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے. دیکھیں یہ ان کو 12 نیوکلیر وار ہیڈز کو ایک آپریشنل ڈپلائڈ سٹیٹس میں لے کے آنا از سگنیفیکنٹ. کہا جاتا ہے کہ ان کے جو نیوکلیر وار ہیڈز کی جو انوینٹری ہے انڈیا کی وہ تقریباً 200 کے 190 کے قریب ہے. انڈیا کا جو نیوکلیر بلڈ اپ ہے سمندر کے اندر
وہ ان کے جو لینڈ بیسڈ نیوکلیر فورسز ہیں اور جو میزائل فورسز ہیں، وہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ دیٹس اے میجر تھریٹ ٹو دی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا. اور انڈیا کا جو نیوکلیر پروگرام ہے دیٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ نیوکلیر پروگرام ان دا ریجن. اور پرٹیکولرلی جو سی بیسڈ نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے ان کی، اس کی آبویسلی دیر آر امپلیکیشنس. اور انڈیا اینڈ پاکستان جو ہے انہوں نے اپنے نیوکلیر وار ہیڈ سیپریٹلی اسٹور کیے ہوئے تھے سنس پیس ٹائم 1998 سے. اب یہ جو نیوکلیر ویپن اسٹیٹ، دونوں نیوکلیر ویپن اسٹیٹس، اب یہ جو موو ہے، ٹھیک ہے جی، کہ جی اب آپ نے جو اپنے میزائل جو ہیں ان کو آپ نے وہ لگا دیا ہے، اس کو وار ہیڈ کو میزائلوں کے اوپر لگا دیا، تو اٹ مینس کہ دیر از این ایکسیڈنٹل چیز بھی ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا جی سڑکوں میزائل چل گئے. سمجھ گئے؟ میں آپ کو بڑی گارنٹی سے بتاؤں گا، اب اگر انڈیا نے کہا نا ساڈا میزائل ساڈے کو چھٹ گیا، نکل گئے سارے ہمارے ہاتھ سے، ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ دیر از دس از اے سگنیفیکینٹ چیز. میں تو اس کو بڑی سگنیفیکینٹ سمجھتا ہوں کہ اس کو ون مسٹ ناٹ اگنور دس تھنگ، کہ یہ جو کر رہے ہیں انڈینز اس دفعہ، ٹھیک ہے، ہمارا فارن آفس جو اب اچھا میں ایک بات بتاؤں، پاکستانی بھی لگے ہوں گے لیکن آبویسلی پاکستانی شور نہیں ڈالتے، خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا، ہم کیوں شور نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے، ہم کیوں باتیں نہیں بتاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کیس کے اندر جو انٹرنیشنل کمیونٹی الرٹ ہو جاتی ہے. کیوں الرٹ ہو جاتی ہے؟ لو جی یہ ملک کے جدہ جی ہے، ویکھو جی ہمارا اور انہیں انڈیا تو جو مرضی کرے، انڈیا کو تو 7 خون معاف ہے. وہ ان کا تو نیوکلیر جو یورینیم ہے وہ سڑکوں مارکیٹوں میں ملتا رہے، وہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خیر ہے، وہ انڈیا ہے تھوڑا یار ہے. ہمیں کہتا نہیں 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 نہیں، پاکستان کا کچھ نہیں ہونا چاہیے، پاکستان نے کچھ کیا، ٹھیک ہے نا جی، تو پاکستان کو نہیں ہم چھوڑیں گے. یہ دنیا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں بھائی، سارے کو اس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے دس از ان فرنٹ آف اس، ایک فریم ورک ہے جس کو ہم تھوڑا ساری بات ہے اسٹڈی کر رہے ہیں، دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جو لوگ اس وقت انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ معاملات زیادہ خراب ہوں، میں آئی کین اسمیل دس، وہ چاہتے ہیں کہ معاملات زیادہ تر خراب ہوں کیونکہ یہ ان کی پولیٹیکل گیم کو سوٹ کرتا ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ سمجھ لگتی ہے کہ یہ ان کی پولیٹیکل گیم کو سوٹ کرتا ہے، اینڈ دے بلیو ان دس. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کب کس طرح کیسے اور یہ کیا ہوگا، لیکن ایک چیز بڑے کلیئرلی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ اس وقت نظام کو وہاں پہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دے ہیو دس آئیڈیا کہ پاکستان جو ہے نا اس کو ہم نے آف بیلنس رکھنا ہے. وہ آف بیلنس رکھنے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آف بیلنس رکھنے سے ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے اگر پاکستان اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے پہ چل پڑے، فار انسٹنس مثال دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے اچھا یہ تو ان کو ایسے کریں، انگیج کر دیں ان کو، سب کرٹیکل وارفیئر، ان کو اکنامک، ہم اپنا ملٹری پوسچرنگ چینج کر دیتے ہیں تاکہ ان کا ڈیفینس پہ خرچہ لگے گا. اچھا ان کو ایسے کریں ان کے لوگوں پہ خرچہ نہ ہو، ان کی فوج پہ خرچہ ہو، حالات انٹرنل، تو آپ کو گھر میں بزی کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ باہر کا سوچ ہی نہ سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان گھر میں بزی ہے، نہیں انڈیا کی اسٹریٹجی کام کر رہی ہے.
اور جب تک پاکستان گھر میں بزی ہے، جب تک آپ کے پاکستانی فوجیوں کی، انڈیا کے فوجیوں کی تو نہیں جانے جا رہی نا، شاتیں تو پاکستان کے فوجیوں کی ہو رہی ہیں۔ مجھے بتائیں انڈیا کے فوجیوں کی کتنی جانے جا رہی ہیں؟ کوئی نہیں، شاتیں پاکستان کے فوجیوں کی ہو رہی ہیں، لیکن نیریٹو کیا ہے؟ انڈیا دہشت گردی سے متاثر ہے، اور پاکستانی حکومت کی ہے، انہوں نے نیریٹو ہی نہیں بنانا ہوتا۔ میں تو کل بھی کی پاکستان کی کسی میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا، میں یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا ان کو تو نیریٹو نہیں بنانا تھا ہمارے لوگوں کو، یہ سارا ٹائم بس ایویں مار دے رہتے ہیں، ہوا دے کوڑے بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی بڑا کام کرنے والے تھے، اینج کرنے تے وہ کرنا تے فلان تے ٹمکان کک کٹا۔ مجھے نہیں پتا ہے کس نے نیریٹو بنانا ہے اور کیا کرنا ہے، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ پاکستان کے اندر ڈیلی دہشت گردی ہوتی ہے، دنیا میں یہ کیا کیا کر رہے ہیں، یہ کک بھی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردی سے بہت متاثر ہوتے ہیں، 5 سال بعد ایک واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ، ادھر ڈیلی ہوتا ہے لیکن ہم بات نہیں کر پا رہے، پتہ نہیں، میں تو شاید مجھے پتہ نہ ہو ریاست کیسے چلتی ہے، ہمارے جو لوگ چلاتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہو، ہماری گورنمنٹ والوں کو زیادہ پتہ ہو، لیکن I'm unable to understand this entire game جو ہے۔